अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं लेकर आई हूँ रहीक उल मखतूम का अगला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। दावत के अदवार और मराहिल। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जो एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर नुमायां और मुमताज़ थे। वो दोनों हिस्से ये हैं। नंबर 1, मक्की ज़िंदगी तकरीबन 13 साल। नंबर 2, मदनी ज़िंदगी 10 साल। फिर इनमें से हर हिस्सा कई मरहलों पर मुश्तमिल है और ये मरहले भी अपनी खसूसियात के एतबार से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसका अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी के दोनों हिस्सों में पेश आने वाले मुख्तलिफ हालात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद हो सकता है। मक्की ज़िंदगी 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी। पस पर्दा दावत का मरहला 3 बरस, अहले मक्का में खुल्लम खुल्ला दावत और तबलीग का मरहला चौथे साल नबूवत की आगाज से 10वें साल के अवाखिर तक, मक्का के बाहर इस्लाम की दावत की मकबूलियत और फैलाव का मरहला। पहला मरहला काविश तबलीग, खुफिया दावत के 3 साल। ये मालूम है कि मक्का दीन अरब का मरकज था। यहाँ काबा के पासबान भी थे और उन बुतों के निगहबान भी जिन्हें पूरा अरब तकदीस की नज़र से देखता था। इसलिए किसी दूर अफ्तादा मकाम की बनिस्बत मक्का में मकसद इस्लाह तक रसाई ज़रा ज़्यादा दुश्वार थी। यहाँ ऐसी अज़मियत दरकार थी जिसे मसाइब व मुश्किलात के झटके अपनी जगह से हिला न सके। इस कैफियत के पेश नज़र हिकमत का तकाजा था कि पहले पहल दावत और तबलीग का काम पस पर्दा अंजाम दिया जाए ताकि अहले मक्का के सामने अचानक एक हेजान खेज सूरत हाल ना आ जाए। अवलीन रहवान इस्लाम। ये बिल्कुल फितरी बात थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उन लोगों पर इस्लाम पेश करते जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे गहरा ताल्लुक था, यानी अपने घर के लोगों और दोस्तों पर। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उन्हीं को दावत दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में अपनी जान पहचान के उन लोगों को हक की तरफ बुलाया जिनके चेहरों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भलाई के आसार देख चुके थे और ये जान चुके थे कि वो हक और खैर को पसंद करते हैं। आपकी सिद्क को सिलाह से वाकिफ हैं। फिर आपने जिन्हें इस्लाम की दावत दी उनमें से एक ऐसी जमात ने जिसे कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, जलालत नफ्स और सच्चाई पर शुबा ना गुजरा था, आपकी दावत कबूल कर ली। ये इस्लामी तारीख में साबिकीन अव्वलीन की वस्फ से मशहूर हैं। इनमें सर फहरस्त आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हज़रत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे कफ़ालत बच्चे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यार गार हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब के सब पहले ही दिन मुसलमान हो गए थे। उसके बाद अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम की तबलीग में सरगर्म हो गए। वो बड़े हर दिल अजीज, नर्म खूब, पसंदीदा खसाइल के हामिल, बाइखलाक और दरिया दिल थे। उनके पास उनकी मुरव्वत, दूर अंदेशी, तिजारत और हुस्न सोहबत की वजह से लोगों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। चुनांचा उन्होंने अपने पास आने जाने वालों और उठने बैठने वालों में से जिसको काबिल एतमाद पाया उसे अब इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। उनकी कोशिश से हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैद रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए। ये बुजुर्ग इस्लाम का हरावल दस्ता थे। शुरू शुरू में जो लोग इस्लाम लाए उन्हीं में हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उनके बाद अमीन उम्मत हज़रत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अरकम बिन अबी अरकम, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दोनों भाई कदामा और अब्दुल्ला और उबैदा बिन हारिस बिन मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ, सईद बिन जैद और उनकी बीवी यानी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बिनते खत्ताब और खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु बिन अर्थ, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे कई अफराद मुसलमान हुए। ये लोग मजमूई तौर पर कुरैश की तमाम शाखों से ताल्लुक़ रखते थे। इब्ने हशाम ने उनकी तादाद 40 से ज़्यादा बताई है। इब्ने इसहाक का बयान है कि उसके बाद मर्द और औरतें इस्लाम में जमात दर जमात दाखिल हुए, यहाँ तक कि मक्का में इस्लाम का जिक्र फैल गया और लोगों में उसका चर्चा हो गया। ये लोग छुप छुपा कर मुसलमान हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छुप छुपा कर ही उनकी रहनुमाई और दीनी तालीम के लिए उनके साथ जमा होते थे, क्योंकि तबलीग का काम अभी तक इनफरादी तौर पर पस पर्दा चल रहा था। इधर
سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کی بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی پرسکون اور جاذب قلب نغمگی ہوتی تھی، جو اس پرسکون اور رکت آمیز فضا کے عین مطابق ہوتی تھی۔ پھر ان آیات میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور آلائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیات اہل ایمان کو اس وقت کی انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ نماز۔ ابتدا میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا بھی حکم تھا۔ مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی اسلام میں 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کی نماز فرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ نماز پنجگانہ سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے ایک ایک نماز فرض تھی۔ حضرت حارث بن اسامہ نے ابن لہیہ کے طریقے سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداءً جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو سے فارغ ہوئے تو ایک چلو بھر پانی لے کر شرمگاہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا اس پر برقرار رہیں۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپا کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سنگن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن ابی السلط، قس بن ساعدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کی پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ آپ قوم کو کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کر دیں۔ دوسرا مرحلہ، کھلی تبلیغ۔ اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون و آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ بلفظ دیگر یہ تذکرہ ان تمام مراحل پر مشتمل ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کی دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے سابقہ پیش آنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب ایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔
اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر اصرار کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے۔ نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے۔ لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا۔ اور اس پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی گفتگو نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول فرستادہ ہوں۔ بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری معاونت کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارا والد کا خانوادہ جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک فرد ہوں۔ فرق اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کی تکمیل کے لیے ان سب سے پیش ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، باخدا میں تمہاری مسلسل حفاظت اور اعانت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوئی صفحہ پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کی دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، اے ہائے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے، جب وہ انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یعنی یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تو اس نے اپنے قاصد بھیج دیا کہ دیکھو معاملہ کیا ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شہواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو تم کیا مجھے سچا مان لو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا؟ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ بانگ درا غایت تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس رسالت کی تصدیق ہی پر تعلقات موقوف ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی عصبیت پر عرب قائم ہے وہ اس خدائی انذار کی حرارت میں پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ حق کا واشگاف اعلان اور مشرکین کا رد عمل۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے اطراف میں ہی سنائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا،
ترجمہ ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشکاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہے، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کیا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے دینی رسم و رواج کا صفایا ہوا جاتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے غیر اللہ کی الوہیت کی انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی بے چونچرا اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کی بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے، ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کی پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آ پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روکیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت و واقعیت کا جامہ پہنانے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ یہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کی بھی ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ قریش ابو طالب کی خدمت میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روکیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفتگو شنید کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کے بعد دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کہا، کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے اور نہ اس جیسی گافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں اور ان کی کیفیت بھی۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں، اور نہ ہی ان کی جیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجز، کریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔
لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ بہت پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے بھائی بھائی شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز میں متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجیے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا راہ ظاہر کر دی۔ اس معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر میں جو چند آیات نازل ہوئیں اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ اس میں دیا گیا ہے۔ اس نے سوچا اور اندازہ لگایا وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسیرا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگاتار رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ محاذ ارائے کے مختلف انداز۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے خود غور و خوض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1، ہنسی، ٹھٹا، تحقیر، استہزاء اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں، اور اس کے لیے مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناروا تہمتوں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے۔ ترجمہ: اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے؟ جواباً اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیت میں کھینچا گیا ہے۔ ترجمہ: جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ محاذ ارائے کی دوسری صورت۔ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنا، شک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، اور یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر آپ کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے۔ ترجمہ: یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ تھا۔ ترجمہ: یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں اعتراض نقل کر کے اور کہیں نقل کے بغیر۔ محاذ ارائے کی تیسری صورت۔ پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اسی میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا۔
चुनांचे नजर बिन हारिस का वाकया ये है कि उन्होंने एक बार कुरैश से कहा, कुरैश के लोगों, खुदा की कसम तुम पर ऐसी उफ्ताद आन पड़ी है कि तुम लोग अब तक उसका कोई तोड़ नहीं ला सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में जवान थे और तुम्हारे सबसे पसंदीदा आदमी थे, सबसे ज्यादा सच्चे और सबसे बढ़कर अमानतदार थे। अब जबकि उनकी कनपट्टियों पर सफेदी दिखाई पड़ने को है, यानी उधेड़ हो चले हैं, वो तुम्हारे पास कुछ बातें लेकर आए हैं, तो तुम कहते हो कि वो जादूगर है। नहीं बाखुदा, वो जादूगर नहीं है। हमने जादूगर देखे हैं, उनकी झाड़ फूक और गिराबंदी भी देखी है, और तुम लोग कहते हो वो काहिन है। नहीं बाखुदा, वो काहिन भी नहीं है। हमने काहिन भी देखे हैं, उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी देखी हैं, उनकी फिक्रा बंदियां भी सुनी है। तुम लोग कहते हो वो शायर है। नहीं बाखुदा, वो शायर भी नहीं। हमने शायर भी देखा है, और उसके सारे असनाफ भी। तुम लोग कहते हो वो पागल है। नहीं बाखुदा, वो पागल भी नहीं। हमने पागलपन भी देखा है। या ना उसकी तरह घुटन है, और ना ही बहकी बहकी बातें, और ना उसकी जैसी फरेबकाराना गुफ्तगू। कुरैश के लोगों, सोचो, खुदा की कसम तुम पर जबरदस्त उफ्ताद आ पड़ी है। उसके बाद नजर बिन हारिस हीरा गया, वहां बादशाहों की वाकयात और रुस्तम और इस्फंदियार के किस्से सीखे। फिर वापस आया तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बैठकर अल्लाह की बातें करते और उसकी गिरफ्त से लोगों को डराते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये शख्स वहां पहुंच जाता और कहता कि बाखुदा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मुझसे बेहतर नहीं। उसके बाद वो फारस के बादशाहों, रुस्तम और इस्फंदियार के किस्से सुनाता फिरता। आखिर किस बिना पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुझसे बेहतर है? इब्ने अब्बास की रवायत से ये भी मालूम होता है कि नजर ने चंद लोंडियां खरीद रखी थी, और जब वो किसी आदमी के मुतालिक सुनता कि वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल है, तो उस पर एक लोंडी मुसल्लत कर देता, जो उसे खिलाती पिलाती, गाने सुनाती, यहाँ तक कि इस्लाम की तरफ उसका झुकाव बाकी न रह जाता। इसी सिलसिले में इरशाद इलाही नाजिल हुआ। तर्जुमा: कुछ लोग ऐसे हैं जो खेल की बात खरीदते हैं ताकि अल्लाह की राह से भटका दें। महाज राय की चौथी सूरत, सौदेबाजियां, जिनके जरिए मुशरिकीन की ये कोशिश थी कि इस्लाम और जाहिलियत दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से जा मिले, यानी कुछ लो और कुछ दो की असूल पर अपनी बाज बातें मुशरिकीन छोड़ दें और बाज बातें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दें। चुनांचा इब्ने जरीर और तिबरानी की एक रवायत है कि मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पेश की कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों की पूजा किया करें, और एक साल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत किया करेंगे। अब्द बिन हुमैद की एक रिवायत है कि मुशरिकीन ने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को कबूल कर ले, तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुदा की इबादत करेंगे। इब्ने इसहाक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का तवाफ कर रहे थे कि बिन असदा बिन अब्दुल उज़्ज़ा, वलीदा बिन मुगीर, उमैया बिन खल्फ और आस बिन वाइल सहमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। ये सब अपनी कौम के बड़े लोग थे। बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ, जिसे तुम पूछते हो उसे हम भी पूजें, और जिसे हम पूछते हैं उसे तुम भी पूजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरिक हो जाएंगे। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारा माबूद से बेहतर है, तो हम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे, और अगर हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ, तो तुम उससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होगे। उस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरह कुल या अय्युहल काफिरून नाजिल फरमाई, जिसमें ऐलान किया गया कि जिससे तुम लोग पूछते हो उसे मैं नहीं पूछ सकता, और इस फैसला कुन जवाब के जरिए उनकी मुजाहिका खेज गुफ्तु शुनीद की जड़ काट दी गई। रिवायतों में इख्तलाफ गालिबन इसलिए है कि इस सौदेबाजी की कोशिश बार बार की गई। जुल्म जबर, संचार नबूवत में जब पहली बार इस्लामी दावत मंजर-ए-आम पर आई, तो मुशरिकीन ने उसे दबाने के लिए वो कार्रवाइयां अंजाम दी जिनका जिक्र ऊपर गुजर चुका है। ये कार्रवाइयां थोड़ी थोड़ी और दर्जा बदर्जा अमल में लाई गई, और हफ्तों बल्कि महीनों मुशरिकीन ने उसे आगे कदम बढ़ाने नहीं दिया और जुल्म ज्यादतियां शुरू नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाइयां इस्लामी दावत की राह रोकने में मुयस्सर साबित नहीं हो रही, तो एक बार फिर जमा हुए और 25 सरदाराने कुरैश की एक कमेटी तश्कील दी, जिसका सरबराह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। उस कमेटी ने बाहिमी मशवरे और गौर खोज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के खिलाफ एक फैसला कुन करारदाद मंजूर की। यानी ये तय किया कि इस्लाम के मुखालिफ पैगम्बर इस्लाम की ईजा रसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह के जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठा न रखी जाए। मुशरिकीन ने यह करारदाद तय करके उसे रोबाए अमल लाने का अज़म मुसम्मम कर लिया। मुसलमानों और खसूसन कमज़ोर मुसलमानों के एतबार से तो ये काम बहुत आसान था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बड़ी मुश्किलात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर पुरशिकवा, बावकार और
منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جا سکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل اور احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق اور پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کاٹ دینا چاہتی تھی، آخر اس پر اتنا لمبا صبر کب تک؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جبر کا آغاز شروع کر دیا۔ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی۔ اس نے بنی ہاشم کے مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی صفحات میں آ چکا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستگی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب ہی نہیں بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کی کانٹے ڈال دیا کرتی تھی اور خاصی بدزبان اور مفسدہ پرداز بھی تھی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف بدزبانی کرنا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ برپا کرنا ان کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب لکڑی دھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے آئی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر دے ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی، اس کی امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس نے یہ بھی کہا تھا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، اس عمارت کی رب کی قسم، وہ شعر کہتے ہیں نہ اس سے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کی باوجود یہ ساری حرکتیں کرتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متصل تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کے گھر کے اندر آپ کو ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر ستایا کرتا تھا، ان کا ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔
बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये गंदगी फेंकी जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे लकड़ी पर लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ए बनी अब्द मनाफ, ये कैसी हमसायकी है, फिर उसे रास्ते में डाल देते। उकबा बिन अबी मुईत अपनी बदबख्ती और खबासत में और बड़ा हुआ था। चुनांचा सही बुखारी में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला के पास नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके कुछ रफका बैठे हुए थे कि इतने में बाज ने बाज से कहा, कौन है जो बनी फलां के ऊंट की ओजरी लाए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा करे तो उनके पीठ पर डाल दे। उस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी अकबा बिन अबी मुईत उठा और ओछड़ी ला कर इंतजार करने लगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ ले गए तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। मैं सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था, काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, सर ना उठाया, यहाँ तक कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ओझड़ी उठाकर फेंकी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, ए अल्लाह, तू कुरैश को पकड़ ले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की तो उन पर बहुत गरां गुजरी, क्योंकि उनका अकीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर बद्दुआ की, ए अल्लाह, अबू जहल को पकड़ ले और अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ और उकबा बिन उबी मुईत को पकड़ ले। उन्होंने 7वें का भी नाम गिनाया लेकिन रावी को याद ना रहा। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर लिए थे, सब के सब बद्र के कुएं में मकतूल पड़े हुए थे। उमैया बिन खल्फ का वतीरा था कि वो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लान तान करता। उसी के मुतालिक ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, हर लान तान और बुराई करने वाले के लिए तबाही है। जी तो लिसनर्स, आज यहीं तक करते हैं। इंशाल्लाह अगला पार्ट लेकर दोबारा हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।